नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह कितना बड़ा है। एक बच्चे ने साइकिल चलाते हुए अपने बाप से पूछा, अब्बू जान ये अल्लाह कितना बड़ा है। बाप ने आसमान की तरफ देखा, दूर बादलों में एक उड़ते हुए जहाज़ की तरफ इशारा करके बच्चे से पूछा, भला ये जहाज़ कितना बड़ा होगा। बच्चे ने जवाब दिया, ये तो छोटा सा है, इतना छोटा कि मुझे सही से नज़र भी नहीं आता। उसके बाद बाप ने बच्चे को जहाज़ दिखाने के लिए एयरपोर्ट ले गया। वहाँ जाकर बाप ने जहाज़ के पास खड़े होकर पूछा, बेटा बताओ जहाज़ कितना बड़ा है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बू जी ये तो बहुत बहुत बड़ा है। उस पर उसके बाप ने बताया, बेटा जो अल्लाह के जितने करीब होता है अल्लाह उसे उतना बड़ा लगता है। तो मेरे भाई, इस तहरीर से हमको ये बात समझ में आती है कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने करीब होता है उतनी मोहब्बत उसके दिलों में पैदा होती है। लेकिन जो इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तो वो ये समझता है कि हमारे ऊपर जो परेशानी आई है अल्लाह उसको दूर नहीं कर सकता, हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है अल्लाह उसको दूर नहीं कर सकता। क्यों कि वो अल्लाह से बहुत कोसों मील दूर हो गया है। लेकिन जो मुसलमान अल्लाह के करीब है, जब उसके ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो ये सोचता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, ये परेशानी अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है, अल्लाह ये परेशानी मेरी ख़त्म कर देगा। तो मेरे भाई, हमें कामयाबी तभी मिल सकती है कि जब हम अल्लाह के और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। अगर इनसे हम दूर हो गए तो हमारी ज़िंदगी बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। और अल्लाह के करीब होने के लिए जो मेन चीज़ है जिस पे हमको अमल करना है वो है नमाज। जिस इंसान ने नमाज़ पकड़ ली, चाहे वो कैसा भी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सीधा रास्ता दिखाया। लेकिन जिस इंसान ने अल्लाह के सामने सर झुकाने से मना कर दिया, अल्लाह के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया, उसके पास टाइम नहीं है कि अल्लाह के सामने सर झुकाए। जिसने अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका सर दुनिया के सामने झुकवाया है। क्यों कि उसने उस बादशाह को छोड़ दिया, उसने उस पालनहार को छोड़ दिया जिसने पूरी कायनात बनाई, जिसने इंसानों को बनाया, जिसने पूरी दुनिया बनाई। वही खिलाने वाला, वही पिलाने वाला है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते, हमारी भूख मिट जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूख मिटाने की तासीर खाने में नहीं है, खुदा की कसम खाने में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने खाने में रखी है। हम लोग सोचते हैं कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। खुदा की कसम कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता है कि पानी पीने से प्यास बुझती है। अल्लाह तबारक व तआला ने तासीर रखी है पानी के अंदर। क्यों कि हर चीज़ उसी के ज़रिए से होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला पानी के अंदर प्यास बुझाने की तासीर छीन ले तो इंसान पूरी दुनिया का पानी पी जाए लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ही करने वाला है। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएं और हम अल्लाह के करीब हो जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, तो हमें सबसे पहले नमाज़ पकड़नी है। क्यों कि जब हम लोग सजदा करते हैं और सजदा करते टाइम हम लोग अल्लाह तबारक व तआला के इतना करीब होते हैं, इतना करीब होते हैं कि हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हदीस में लिखा हुआ, यहाँ तक मैंने उलमा से सुना है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ने के टाइम सजदा करता है तो गोया कि वो अल्लाह के पैरों के पास अपना सर रखा हुआ है। इतने करीब हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने होते हैं सजदे में।
تو میرے بھائی نماز کو پکڑ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پکڑ لو تو زندگی خوشحال ہو جائے گی، ورنہ بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں اللہ دور نہیں کر سکتا، ہماری مصیبتیں اللہ دور نہیں کر سکتا ہے، تو گویا کہ شیطان نے ان کے دماغ پہ، ان کے دلوں پہ پوری طریقہ سے قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ وہ یہی ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرتا۔ اگر اللہ کرتا ہوتا تو آج مسلمان بھوکا نہ مرتا، اگر اللہ دنیا میں ہوتا تو آج مسلمان پریشان نہ ہوتا، اگر اللہ ہوتا تو آج مسلمان خودکشی نہ کر رہا ہوتا۔ لیکن یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، ہمیں شیطانی وسوسے سے بچنا بھی ہے، اور جب ہمارے دلوں میں کوئی شیطانی وسوسہ آئے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے اور وضو کر لینی چاہیے۔ اس سے شیطان ہمارے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔ اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کرے، کیونکہ درود شریف کے بہت سارے فضائل ہیں، اور شیطان بھی بہت اس انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے کہ جو انسان درود شریف پڑھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے جو درود شریف پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائی ہم جتنے بھی اللہ کے قریب ہوں گے، جتنے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، تو ہمیں یہ محسوس ہونے لگے گا کہ پوری دنیا اگر مل جائے، اگر میرا اللہ نہ چاہے تو ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کب کیا ہو جائے، کیونکہ اس نے اللہ کا خوف دل سے نکال کر دوسروں کا خوف اپنے دل میں بسا لیا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں اللہ کا خوف لانا ہے دلوں میں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم کہیں بھی بیٹھ کے کچھ غلط کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تم رات کے اندھیرے میں 100 دروازے کے اندر بند ہو جاؤ، ہزاروں چھتیں لگا لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہر سیکنڈ تمہارے اوپر ہے۔ تم جو بھی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں جو برائیاں ہوئیں انسانوں سے اس پہ توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد یہ عہد کرے کہ آج کے بعد ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ انسان سے کچھ بھی گناہ ہو جائے، لیکن جب اللہ کے سامنے وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں کہ اب میں تھوڑی سی بات ہٹ کے کروں گا توبہ کے اوپر، کیونکہ توبہ لوگ دنیا میں کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے وہ توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی اس بات سے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دنیا میں کوئی نہیں کہہ رہا، وہ بادشاہ جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں شرم آتی اس بات پہ کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہم اس کو خالی ہاتھ واپس کر دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ کوئی مسلمان میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہم اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تباہ برباد کر دے گا، اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں پھر توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ سے بڑی کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اتنا دنیا میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تو اتنے اپنے گنہگار بندے کو کیسے معاف کر دیتا، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، یہ جو سمندر دیکھ رہے ہو، یہ سمندر جو اتنا بڑا ہے یہ میری رحمت ہے، اور یہ پیڑ ہے یہ دنیا ہے، اور یہ جو اس کے اوپر جو چڑیا بیٹھی ہوئی ہے یہ انسان ہے، اور اس چڑیا کے چونچ میں جو ذرا سی جو مٹی لگی ہوئی ہے، بالکل معمولی سی مٹی لگی ہے، وہ انسان کے گناہ ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب یہ ذرا سی مٹی اگر سمندر میں گر جائے گی تو سمندر کا کیا بگڑے گا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ مٹی تو پتہ بھی نہیں چلے گی کہاں گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم اللہ موسیٰ، یہی تو میری رحمت ہے کہ انسان کتنا بڑا گناہ کر لے لیکن میرا غصہ میری رحمت پہ غالب ہے۔
کیوں؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ شیطان مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کر لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ توبہ وہ کرے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کی توبہ تبھی قبول ہوگی جہاں سے وہ آسمان سے نکالا گیا تھا اتنے ہزاروں سال پہلے۔ آج اللہ نے وہی وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ شیطان آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے اپنا سر ٹیک دیتا، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر یہ کسی مسلمان کو نہیں بھڑکائے گا، اچھے کام کروائے گا، لیکن شیطان یہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم ان سے افضل ہیں۔ یہ اس کے اندر گھمنڈ ہے، اس لیے اس نے یہ بات کہی کہ جب تک ہم دنیا کے اندر رہیں گے ہر انسان کو بھڑکاتے رہیں گے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ یہ تو شیطان نے کہہ دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیے، اللہ نے کیا کیا کہ جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، ہم انہیں معاف کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائی اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ میں بات یہ لے کے چلا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، ہماری مصیبتیں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی جہاں تک کوشش کرے نماز پکڑ لیں۔ جس انسان نے نماز پکڑ لی سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو مل گئی۔ کیوں؟ کہ نماز وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں اتاری حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ پاک نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا زمین پہ، خود ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا اور تحفہ دیا نماز کا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر، اور ہم لوگ نماز چھوڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں دور نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے اتنا بڑا کیا، کھلا رہا پلا رہا ہے، لیکن تم نے اللہ کے لیے کیا کرا؟ تم اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے تم کو بھی بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔